बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ है ज़कात के हवाले से, वो उसके लेक्चर की नंबरिंग शायद थोड़ी मिसिंग हो गई थी। आपका जो पिछला लेक्चर था ना, जहाँ हमने ज़कात का टॉपिक शुरू किया था, वो लेक्चर नंबर 26 था आपका, बल्कि वो टाइटल पे मैंने 27 लिखा हुआ था। तो इसलिए अब इस लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर आपका 27 यही है, इसको मैंने फिर पार्ट 2 कर दिया इसका। लेकिन असल में जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ है वो लेक्चर नंबर 26 था। पिछला लेक्चर आपका 26 था। और ज़कात का जो पार्ट 2 है, कोई पहले क्वेश्चन का, उसका लेक्चर नंबर 27 है ये। तो इस 27 को मैंने पार्ट 2 कर दिया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, पिछला लेक्चर 26 था और ये लेक्चर 27 है। तो अब ज़कात का जो बकिया हिस्सा था क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का, वो इंशाल्लाह हम करेंगे आज। तो ये इसकी ज़रा हेडिंग देख लें, बकिया हिस्से की जो हेडिंग्स हैं वो आप नोट करें। ये लास्ट टाइम हमें जो क्वेश्चन किया था उसमें क्वेश्चन हमारा था ज़कात का तारुफ, फ़र्जियत, अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। तो हमने लुग़वी मानी, इस्तिलाही मफ़हूम, फ़र्जियत, अहमियत, ज़कात कुरान की रोशनी में 3 आयतें लिखी थी हमने। फिर ज़कात हदीस की रोशनी में 3 हदीसें हमने लिखी थी। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन का कुछ हिस्सा इस तरह लेक्चर नंबर 26 में किया था, पिछले लेक्चर में। अब हमारा लेक्चर नंबर 27 है ये। इसमें हम लोग इस क्वेश्चन का जो बकिया हिस्सा है उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा निसाब की तारीफ़ है, मुख्तलिफ़ अशिया का निसाब ज़कात है, ज़कात की शरह है, मसारिफ़ ज़कात है। और अगर इसी लेक्चर में हो सका तो इंशाल्लाह ज़कात के चंद अहम उसूल और मसाइल भी बताएंगे। अगर ना हो सका तो फिर हम इस क्वेश्चन को, इस हिस्से को फिर यानी नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। लेकिन ये हिस्सा होगा इसी पहले क्वेश्चन का, निसाब की तारीफ़। तो आप लोग ज़रा ये नोट करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक का आपका पेज जो है वो पेज आपका देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है निसाब की तारीफ़ के लिए पेज आपका 27 है। तो पेज नंबर 27 आप ओपन कीजिए। पेज 27 पे निसाब लिखा होगा, देखें पेज नंबर आपका 27 है टेक्स्ट बुक का, और इसका तारीफ़ दी होगी निसाब की, ज़कात का निसाब। ये देखें, ज़कात का निसाब। ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, रुपया या सामान तिजारत हो। इस ख़ास मिक़दार को निसाब, और ऐसे लोगों को साहिब निसाब कहते हैं। यानी जिनके पास ये माल मौजूद हो, ऐसों को क्या कहते हैं? साहिब निसाब कहते हैं। तो ये तो टेक्स्ट बुक में तारीफ़ दी हुई है, ज़रा थोड़ा आसान करके मैं आपको लिखवा देता हूँ। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इसकी आसान तारीफ़ मज़ीद मैं आपको लिखवा देता हूँ कि ज़कात की अदायगी के लिए, ये निसाब की तारीफ़ लिखवा रहा हूँ बेटा मैं आपको, निसाब की तारीफ़। ज़कात की अदायगी के लिए मुख्तलिफ़ अशिया की मुकर्रर करदा कम से कम मिक़दार को निसाब कहते हैं। ज़कात की अदायगी के लिए मुख्तलिफ़ अशिया की मुकर्रर करदा कम से कम मिक़दार को निसाब कहते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात आपको बड़ा समझा दूँ। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ये आपने नोट्स में देखा, निसाब है, फिर मुख्तलिफ़ अशिया का निसाब ज़कात है, ज़कात की शरह है, फिर मसारिफ़ ज़कात हैं। इसी के साथ साहिब निसाब भी आपने तारीफ़ में पढ़ा होगा। अब सबसे पहली बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ज़कात किसने अदा करनी है, किसको अदा करनी है, कितनी अदा करनी है, और उसके पास क्या कुछ हो और वो कितना हो, उस पर ज़कात बनेगी। देखिए 4-5 बातें आप नोट कर लें। पहली बात, ज़कात किसने अदा करनी है, किसको अदा करनी है, फिर कितनी अदा करनी है, उसके पास क्या पैमाना हो, क्या कुछ हो कि उस पर ज़कात बनेगी, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात है। ये 5 बातें आप नोट कर लें। सबसे पहली बात कि ज़कात किसने अदा करनी है, उसको कहेंगे हम साहिब निसाब। क्या कहेंगे? साहिब निसाब। यानी मुसलमानों का वो तबका कि जिनको अल्लाह ने माल से नवाजा है, उनके पास इतना माल है
کہ ان کا مال جو ہے اتنا ہے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ادا کرنا، تو ایسے طبقے کو، مسلمانوں کے ایسے مالدار طبقے کو ہم کہیں گے صاحب نصاب۔ اب جس طبقے کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس کو کہیں گے مصارف زکوٰۃ۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے مصارف زکوٰۃ۔ ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ جن پر ادا کرنا فرض ہے وہ صاحب نصاب۔ ایک مسلمانوں کو وہ طبقہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا جنہیں اسلام نے حقدار ٹھہرایا ہے، ان کو کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ۔ اگلی بات، صاحب نصاب زکوٰۃ جو ہے وہ مطلب اس کے پاس کیا کچھ ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور وہ چیز کتنی ہو اور ادا کتنی کرے گا زکوٰۃ۔ اب جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے چند چیزیں فکس کی گئی ہیں، جن میں سے جو آپ کے سلیبس میں ہیں وہ صرف سونا اور چاندی اور نقد رقم کا یہاں پر دیا ہوا ہے۔ ویسے 5 مطلب اس کے مطلب شریعت نے جو 5 شیکیں بتائی ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، اس کے لیے ایک کا ذکر آپ کے سلیبس میں کیا گیا ہے، یعنی سونا چاندی اور نقد رقم کے حوالے سے۔ تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ اس طرح کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ زکوٰۃ کو اس کا مال پہنچتا ہے۔ اب وہ مال کتنا ہو، اسی مقدار کو ہم نصاب کہتے ہیں۔ کتنا مال ہو، ایک آدمی اس کے پاس سونا ہے مثال کے طور پر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس سونا کتنا ہو کہ اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ تو کتنا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اسی کو ہم نصاب کہیں گے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مختلف اسلام کی طرف سے مقرر کردہ اشیاء کی کم سے کم مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونا تو ہے، اب سونا کتنا ہو، اب یہ کتنا کا جو لفظ ہے اسی کو نصاب کہیں گے کہ سونا کم سے کم 7.5 تولے ہو، 7.5 تولے سونے سے کم سونا ہوگا، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ چاندی ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، مطلب کیا ہوا، چاندی کتنی ہو کہ زکوٰۃ بنے گی، مطلب چاندی 52.5 تولے ہوگی تو اس پر زکوٰۃ بنے گی، اس سے زیادہ ہوگی زکوٰۃ بنے گی، 52.5 تولے سے کم ہوگی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ایک آدمی اس پر رقم پیسہ ہے، اب پیسہ کتنا ہو کہ زکوٰۃ ادا کرے گا، تو دوسرے لفظ میں کیا کہیں گے کہ اس کے پاس رقم ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا بنے گا، یعنی کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا، سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کے برابر رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ ادا کتنی کرے گا، اسے کہیں گے زکوٰۃ کی شرح۔ کیا کہیں گے، زکوٰۃ کی شرح۔ تو زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ ہے 2.5%۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ ہے، تو اس پر اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ زکوٰۃ کا 2.5%، 2.5%، 1/40 یا مالیت کا 40واں حصہ، یہ سب ایکول ہیں، 40واں حصہ کہہ دیں، 1/40 کہہ دیں، 2.5% کہہ لیں، اسے 2.5% کہہ دیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ تو 1 لاکھ کا جو 2.5% بنے گا وہ بنے گا 2500 روپے۔ تو جس کے پاس 1 لاکھ کی مالیت ہے تو اس پر زکوٰۃ بنے گی 2500 روپے۔ تو زکوٰۃ کی شرح کیا ہوئی، 2.5%۔ دوبارہ بیٹا دیکھیں ذرا، نصاب کی تعریف میں نے کیا بتائی آپ کو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شریعت اسلامی کی طرف سے مختلف اشیاء کے لیے مقرر کردہ کم سے کم مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ یہ نصاب کی تعریف ہو گئی۔ اب اس کو نوٹ کر لیں، یا اس کے علاوہ ٹیکسٹ بک میں آپ کو یہ تعریف میں نے بتائی ہے، پیج نمبر 27 پر دیکھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اب جو مختلف اشیاء کا نصاب زکوٰۃ ہے وہ آپ نوٹ کریں، آپ کی ٹیکسٹ بک میں دیا ہوا ہے، آپ نوٹ کریں، دیکھیں پیج آپ کا 27 ہی ہے، جہاں پر آپ نے نصاب کی تعریف پڑھی ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوگا کہ سونا جو ہے، مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہے۔ نمبر 1 سونا، سونے کا نصاب 7.5 تولے۔ نمبر 2 چاندی، چاندی کا نصاب 52.5 تولے۔ نمبر 3 روپیہ، پیسہ اور سامان تجارت، ان کا نصاب کیا بنتا ہے، سونے چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر۔ تو یہ مختلف اشیاء کا نصاب زکوٰۃ ہو گیا۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے زکوٰۃ کی شرح۔ تو زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ ہے 2.5%۔ ویسے یہ 2.5% کا لفظ آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج 26 پر دیا ہوا ہے، پیج نمبر 26 ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ 0.2 دیا ہوگا، یہاں پر دیکھیں یہ آیت کے نیچے 0.2 دیا ہوگا، اس 0.2 کی دوسری لائن ہے، لکھا ہے دیکھیں، چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے،
یہ آپ پیج 26 میں اسی پوائنٹ 2 میں اس جگہ پر نشان لگا لیں بیٹا. یہ آپ کی معروضی ہے کہ زکوٰۃ کی شرح کتنے فیصد ہے؟ 2.5% ہے. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے. تو مصارف ان کو کہتے ہیں جن کو شریعت اسلامی نے زکوٰۃ لینے کا حقدار ٹھہرایا ہے. جو زکوٰۃ لینے کے ڈیزرونگ پرسنز ہیں، زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، مسلمانوں کا وہ ضرورت مند طبقہ جنہیں شریعت اسلام نے زکوٰۃ لینے کا حقدار ٹھہرایا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ. یہ آپ کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ یعنی کس قسم کے لوگ ہیں، کن کن لوگوں کو اس کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے، اس کی پوری تفصیل موجود ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں. یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 27 ہے. اوپن کیجئے بیٹا، یہیں سے انشاءاللہ ہم کو دیکھیں گے. پیج نمبر آپ کا 27، زکوٰۃ کے مصارف لکھا ہوگا پیج کے سٹارٹ میں. تقسیم زکوٰۃ کی مدات میں اللہ تعالیٰ نے یعنی تقسیم زکوٰۃ کی مدات بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دی ہیں. یعنی کن کن کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے لیے اللہ نے خود بتا دیا ہے. تو سورۃ توبہ ہے، دیکھیں یہ نشان لگا لیں. یہ غالباً 2014 کا جو ملتان بورڈ کا پیپر ہوا تھا اس میں یہ آبجیکٹیو پیپر میں آیا تھا کہ مصارف زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید کی کون سی صورت میں ہے. تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 پہ نشان لگا لیں. تو یہ آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. اب یہ بیٹا سب سے پہلے انما الصدقات، میں نے پہلے پچھلے لیکچر بتایا تھا آپ کو، صدقات کا لفظ جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے انما الصدقات، انما الصدقات بے شک جو زکوٰۃ ہے، للفقراء فقیروں کے لیے، والمساکین مساکین کے لیے، والعاملین اور عملے کے لیے، یعنی جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے عملہ مقرر ہے ان کے لیے، والعاملین علیہا یعنی اس پر جو عملہ مقرر ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفہ الفت کو کہتے ہیں، تالیف قلب کو کہتے ہیں، دل میں محبت ڈالنے کو کہتے ہیں، قلوبہم ان کے دلوں میں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے دلوں میں محبت ڈالنے والوں کے لیے. یہ انشاءاللہ اس کی میں آگے وضاحت کرتا ہوں، آپ ترجمہ پہلے دیکھ لیں. وفر رکاب، رکاب گردوں کو کہتے ہیں، تو یہاں پر مراد غلام ہوں گے، غلاموں کو آزاد کرنے میں. والغارمین، غارمین کہتے ہیں قرض دار کو. ایک ایک لفظ کے میننگ بیٹا آپ یاد کریں، یہ معروض ہیں آپ کی. والغارمین قرض دار، وفر رکاب غلام ہو گیا، والغارمین اور قرض دار، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، وابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. اب یہاں پر دوبارہ دیکھیں ذرا آپ لوگ، یہ ایک ایک پہ نشان لگا لیں. تو یہ انما الصدقات للفقراء، اب نمبر 1 کیا ہے؟ فقراء. نمبر 2 کیا ہے؟ مساکین. نمبر 3 کیا ہے؟ عاملین. نمبر 4 کیا ہے؟ مؤلفۃ قلوبہم یعنی تالیف قلب. نمبر 5 کیا ہے؟ رکاب. نمبر 6 غارمین. نمبر 7 فی سبیل اللہ. اور نمبر 8 کیا ہے؟ ابن السبیل. تو آپ لوگوں کو یہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ترتیب کے ساتھ یاد کرنے ہوں گے. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر فقراء ہے، پھر مساکین ہے، پھر عاملین ہے، پھر تالیف قلب ہے، رکاب ہے، غارمین ہے، فی سبیل اللہ ہے، اور ابن السبیل یعنی مسافر ہیں. فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60. اب ذرا اس کی وضاحت دیکھیں. یہ آپ جہاں ترجمہ ختم ہو رہا ہے اس کا ترجمہ اس کو دیکھ لیں ذرا. یہ زکوٰۃ تو صرف غریبوں کے لیے، زکوٰۃ تو صرف غریبوں اور محتاجوں اور کارکنوں کا حق ہے جو اس پر مقرر ہیں، نیز ان کا جن کی دل جوئی منظور ہے. اور زکوٰۃ کو صرف کیا جائے گا گردوں کے چھڑانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کی امداد میں. یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے.
اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا فقراء کا، تو جہاں پوائنٹ فرسٹ دیا ہوا ہے ان تنگ دست لوگوں کی اعانت جن کے پاس کچھ نہ ہو، اعانت کہتے ہیں مدد، تو یہاں اس سے مراد کیا ہوگا فقراء، جہاں پوائنٹ فرسٹ دیا ہوا ہے اس کے پیچھے نوٹ کر لیں فقراء۔ نمبر 2 یہاں لکھ لیں آپ مساکین، ان لوگوں کی اعانت جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوں۔ نمبر 3 کیا لکھا ہوا ہے زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملہ، عاملین لکھ لیں اس کے پیچھے آپ۔ نمبر 4 پہ ان لوگوں کی اعانت جو نو مسلم ہوں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے، تو تالیف قلب پیچھے لکھ لیں گے آپ۔ تو تالیف قلب کے معنی کیا ہیں؟ دل میں الفت ڈالنے کے لیے۔ عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہو جائے، عام طور پر عیسائی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے رشتہ دار اور ان کے والدین ہو گئے، ان کے رشتہ دار ہو گئے، جان پہچان والے ہو گئے، وہ ان سے ترک تعلق کر لیتے ہیں، ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ اب ان کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے صرف اسلام قبول کیا ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہر طرح کا ناطہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اب اسلام کی خاطر انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو ظاہری بات ہے اب اسلام نے پھر ان کو سینے سے لگایا ہے کہ اگر یہ اسلام کی خاطر ایسا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے مال سے ان کی امداد کی جا سکتی ہے تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو، تالیف قلب ہو۔ تو اس لیے نو مسلم یعنی نیو مسلم جو ہیں ان کی مالی اعانت جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 ہے غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے مصارف جو قید و بند میں ہوں۔ پچھلے زمانے میں غلام ہو گئے تھے لیکن آج کا دور غلامی کا نہیں ہے، لیکن اس غلامی والی شک کو ہم یوٹیلائز کریں گے ایسے قید و بند میں جو لوگ ہوتے ہیں جو مطلب مظلوم ہوتے ہیں یا مطلب ملزم ہوتے ہیں، مجرم نہیں ہوتے، ان پر الزام لگایا جاتا ہے، ایلیگیشن وہ کی جاتی ہیں ان پر، تو ایسے لوگوں کو اب جانتے ہیں کہ ان کو خام خواہ پھنسایا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کی رہائی کے لیے رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد سے ادا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6 ہے ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی جو نادار ہوں، تو مراد کیا ہے؟ غارمین، یعنی قرضوں کی ادائیگی میں بھی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ نمبر 7 پہ ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو راہ خدا میں نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے، دین کے لیے لڑتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں، مجاہدین اسلام۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، مبلغین اسلام۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی طالب علم دین، یعنی جو لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں بچے، وہ اگر مسافر ہیں اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں تو یہ زکوٰۃ کی رقم ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اور 8ویں نمبر پر ہے مسافر ابن السبیل، جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ نصاب کا مالک ہو، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف میں بیٹا ابھی کوسچن یہ باقی ہے، انشاءاللہ لیکچر نمبر 28 میں انشاءاللہ ہم مزید اس کو پڑھیں گے۔